बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। एक नई नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसका उन्वान है कहानी घर घर की, जो लिखा है जीस फातिमा आलम ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली एक साथ तमाम नावल और तमाम कहानियाँ आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। तुम्हारे दूल्हा भाई का बस चले तो हर वक्त रोब ही चलाते रहें, मुझ पर ये करो वो करो ये ना करो। 15 साल मरियम के हाथ जो नोट बुक पर तेज़ी से कुछ लिखने में मगन थे, बड़ी बहन के तल्ख लहजे में की गई शिकायत या फिर भड़ास पर थम गए, जबकि बड़ी बहन साहिबा अपनी कहकर गुनगुनाती हुई नाइट क्रीम से पैरों पर मसाज करने में मगन हो गईं। कमरे के बाहर से गुजरती सफ़िया बेगम के कानों में वाज़ेह तौर पर रमशा के अल्फाज पड़े थे। जब ही वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हुईं, मरियम, तुम्हारा काम हो गया क्या, जो गप्पे लड़ा रही हो? और रमशा, तुम? रमशा को कहर बरसाती निगाहों की जद में लिया। ज़रा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, कहकर वो तेज़ी से चली गईं, जबकि रमशा का मसाज करता हाथ रुक गया। मुझसे क्या काम भला? अभी तो 1.5 घंटा बैठ कर आ रही हूँ। बड़बड़ाते हुए स्लीपर में पाँव घुसाए और इन्हें ढूंढती हुई बाहर लॉन में चली आई। सफ़िया बेगम कुर्सी पर बैठी हुई थी और सर झुकाए किसी गहरी सोच में गुम लग रही थी। इसे देखकर माथे पर शिकने दोबारा लौट आईं। इसका हाथ पकड़कर एक झटके से अपने बराबर बिठाया, ऐसे कि रमशा की चीख निकल कर रह गई। आह अम्मी, क्या हो गया आपको? फ़ौरन से आंखें टप टप बरसने के लिए तैयार हो गईं, मगर सफ़िया बेगम ने झपट कर इसका बाजू दबोच लिया। देखो रमशा, एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर यहाँ आना है तो अपनी ज़ुबान को लगाम दो। अभी 1.5 घंटा तुम मेरे पास ससुरालियों की चुगलियाँ करके गई हो। अब मरियम का दिमाग मत ख़राब करो, कहीं वो मेरी तरह। उन्होंने कहते कहते बात अधूरी छोड़ी, फिर तेज़ी से बात बदल डाली। खैर, आइंदा ऐसा हुआ तो समझो तुम्हारा इस घर में दाखिला बंद, रहना इसी घर में जिनका हलाल खा पी कर इनके पीठ पीछे गीबत से हराम करती हो। दुरुस्त लहजे में कहकर एक झटके से इसका हाथ छोड़ा और अंदर की तरफ बढ़ने लगी कि रमशा ने अपने दुखते बाजू को छोड़कर इनका हाथ थाम लिया। अम्मी, बात तो सुनिए, हुआ क्या है? ऐसे क्यों कह रही हैं? आज से पहले तो मेरी बातों में कुछ नहीं कहा आपने, आज ही एहसास हुआ है। अफसोस, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, सफ़िया बेगम ने पलटे बगैर धीमी आवाज़ में कहा, जबकि रमशा बेचैन हो गई। ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन इनसे आगे तो बताइए कि मेरी तरह क्या? रमशा के इसरार पर सफ़िया बेगम कुर्सी पर ढह सी गईं। अंदाज हारा हुआ था, आज इनका दिल भर आया था। कोई हमराज मिलते ही सारे पछतावे फिर से जाग उठे थे। वो कहने लगी, तुम्हारे अब्बू मेरे मंजले चचा के बेटे हैं, नदीम चचा के। जब हमारा रिश्ता हुआ तो पूरे ख़ानदान में इनकी खुश मिजाजी के दूर दूर तक चर्चे थे। सफ़िया बेगम बताते गोया इस मंज़र में खो सी गईं। है सफ़िया, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है ना, कितने डैशिंग हैंडसम दूल्हा भाई मिले हैं ना। खालाजाद बिनिश ने इसके माथे की बिंदिया ठीक करते हुए कहा तो इसकी पलकें फितरी शर्म से झुक गईं, रुखसारों पर लाली उभर आई थी। काश मुझे भी इतना खुश इखलाक नरम गुफ्तार हम सफ़र मिलता। मेरी किस्मत में पान चबाता लाल लाल आँखों वाला आमिर ही रह गया था। मामूज़ाद हानिया के लहजे में दिल में कहीं छुपा हसद अयां हो रहा था, मगर सफ़िया अपनी धड़कती धड़कनों के शोर में सबसे बेनियाज अपने खूबरू हमसफ़र कामिल के ख्यालों में गुम थी, इसलिए इनका हसद ज़दा लहजा महसूस नहीं कर पाई। वैसे तो हानिया इसके निकाह से पहले आमिर के साथ मंगनी पर इतराती फिरती थी, लेकिन जब से सफ़िया के लिए कामिल का रिश्ता आया था, इसे आमिर से अल्लाह वास्ते का प्यार हो गया था। आमिर की खूबियाँ भी खामियाँ लगती थी, और गिनी चुनी खामियों में से सबसे बड़ी खामी इसका पान खाना इसे बहुत चुभने लगा था। मगर इसी हानिया के ख्यालात सफ़िया के निकाह से पहले कुछ और थे। आमिर ऐसे पान खाते किसी फिल्म के हीरो लगते हैं। अल्लाह, साथ ही साथ दुपट्टे का कोना शर्म से दांत तले दबाया जाता और सारी कज़न्स रश्क और जलन के मारे इसे तकती रह जाती थी। सब अपनी अपनी जगह सफ़िया की खुशकिस्मती के मुतालिक सोचों में गुम थी कि अचानक धार से दरवाज़ा खुला। सारी खालाजाद मामूजाद शादीशुदा कज़न्स सैलाब के रेले की तरह अंदर घुस आई थी। सफ़िया अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी। कोई भाई बहन ना होने की वजह से सब इससे और वो सबसे बहुत प्यार करती थी। चलो भाई लड़कियों, इससे पहले बारात आए तुम लोग 9 2 11 हो जाओ, मैं सफ़िया से थोड़ी पर्सनल बातें करती हूँ।
سب سے بڑی نرمین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں آنکھ مارتے ہوئے لڑکیوں کو کھسکنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ برے برے منہ بناتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ ان سب کے جاتے ہی شیزا نے دروازے کو لاک کیا۔ دروازہ لاک ہوتے ہی سب اس کے قریب گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ مجھے؟ صفیہ نے پریشان ہو کر کہا۔ آنکھوں میں نمی بھی کہیں سے نمودار ہونے لگی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ان پانچوں نے اپنا سر ہاتھوں پہ گرا لیے۔ میری معصوم شہزادی، اگر یہی انداز تم اپنے سسرال لے کر گئی نا تو سمجھو اگلے دن تمہارا جنازہ ہی نکلے گا وہاں سے۔ نرمین کی بات پر صفیہ کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا۔ جنازہ؟ وہ کیا نرمین آپی؟ اس کی رونقی آواز پر وہ پانچوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگیں۔ نرمین کا مطلب؟ تمہاری تھوڑی ہوشیاری لاؤ اپنے چہرے پر، اور یہ بے بات پر رونا تمہیں کمزور ظاہر کر رہا ہے۔ مضبوط بنو۔ شیزا کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوفو شیزا آپی، میں کون سا جنگ پہ جا رہی ہوں؟ بیٹا، یہ تو تمہیں سسرال جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اور ہاں، ذرا میاں صاحب سے نرم آواز میں بات نہ کرنا، اور نہ ہی نندوں کو منہ لگانے کی ضرورت ہے۔ ساس کو پہلے دن تیور دکھاؤ گی تو ہی سب تم سے دب کر رہیں گے۔ عقیلہ نے اس کے رخسار پر بلش آن مزید گہرا کرتے ہوئے ایک نئی پٹی پڑھائی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا ہو گیا عقیلہ آپی آپ کو؟ چاچا چاچی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور عائزہ سجل تو مجھ سے بالکل بڑی بہنوں والے لاڈ کرتی ہیں۔ کامل کی تعریف میں تو ویسے ہی ہر کوئی رطب اللسان رہتا ہے۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے اپنی سسرال کا دفاع کیا تو وہ پانچوں اپنا سر پیٹ کر رہ گئیں۔ بھائی، یہ جو مرد ہوتے ہیں نا، پورے زمانے کے لیے خوش مزاج ہوتے ہیں، لیکن بیوی کے لیے صرف خوش مزاج ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے روب دکھانے سے پہلے اپنا روب دکھا دیں تو ان کی خوش مزاجیاں ہوا ہو جاتی ہیں۔ آئی سمجھ؟ رخسار نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تو جھیپ گئی۔ لیکن مجھے کیا کرنا ہے جس سے کامل میرے روب میں آ جائیں گے؟ تھوک نگلتے ہوئے پوچھا تو پانچوں خوشی کے مارے اچھل ہی تو پڑیں۔ شکر، اتنا سمجھانے کا کچھ تو اثر ہوا۔ پانچوں اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں اسے سمجھانے لگیں، جس سے وہ تیزی سے ذہن نشین کرتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم، بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ کامل نے سلام کے ساتھ چھوٹتے ہی اس کی تعریف کی۔ اس کے لبوں پر من موہنی مسکراہٹ ابھر آئی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا، ابھی تعریف کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کے ذہن میں اپنی پانچوں کزنز کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ شکریہ تعریف کے لیے، لیکن آپ کے سوٹ کا کلر بالکل پیارا نہیں۔ کہتے کہتے نگاہ کامل کے مضبوط ہاتھوں پر جا تھمی، اور گھڑی کی چوائس تو بالکل ہی بیکار ہے، کہہ کر ایک نخوت بھری نگاہ اس کی طرف دوڑائی اور سر جھکائے اپنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ کامل اس کی پہلی بات پر حیران تھا کہ دوسری بات پر تو وہ چکہ ہی رہ گیا۔ جہاں تک اس کی معلومات تھیں، صفیہ اتنی معصوم ہے کہ معصومیت لفظ کی مثال کے طور پر اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے خاندان میں شرعی پردہ کیا جاتا تھا، اس لیے صفیہ کے متعلق ساری معلومات اسے اپنی ماں بہنوں سے ہی حاصل ہوئی تھی، جو اس کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھیں۔ یا اللہ، یہ زوجہ محترمہ کو کیا ہو گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچتا قمیص کی سائیڈ پاکٹ سے مخملی ڈبی نکالنے لگا۔ آپ کا تحفہ۔ جھجکتے ہوئے ڈبی آگے کی تو وہ پسندیدہ پازیب دیکھ کر خوشی سے اچھل ہی تو پڑی، پر ایک دم لب بھینچے، پھر قدرے لاپرواہی سے ڈبیا سائیڈ پر ٹیبل پر رکھ دی۔ اچھی ہے، لیکن وائٹ گولڈ کی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ کامل اس کی بات پر اب حیران سے زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ نرمی سے پوچھا تو صفیہ گڑبڑا گئی، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ یہ پازیب وائٹ گولڈ کی ہی ہے، کامل نے شرارت سے نچلا لب دباتے ہوئے کہا تو صفیہ کی بے نیازی پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اچھی ہے، کافی دیر بعد حلق سے بمشکل آواز برآمد ہوئی۔ کامل کچھ سمجھ گیا تھا کہ اس کی زوجہ کے ساتھ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہی مسئلہ اسے بھی دوستوں نے کزنز نے رخصتی سے 3 گھنٹے پہلے سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ ہائے اللہ امی، کتنی رومانٹک سٹوری ہے، آگے بتائیں نا، پھر کیا ہوا؟ صفیہ بیگم سانس لینے کے لیے رکیں تو رمشا کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا، جب ہی فوراً بول اٹھی، جبکہ صفیہ بیگم تو لفظ رومانٹک پر ہی جھیم گئی تھی۔ میں بتاؤں پھر آگے کیا ہوا؟ عقب سے ابھرتی کامل صاحب کی شرارتی آواز پہ وہ دونوں پلٹیں، صفیہ بیگم شرمندگی سے اور رمشا جوش سے۔ بس بیٹا، کیا ہونا تھا؟ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کنکھیوں سے صفیہ بیگم کے شرمندہ چہرے پر نگاہ دوڑائی۔ ولیمے والے دن صبح ناشتے میں اماں نے تمہاری ماں سے پوچھے بنا ہی ناشتہ بنوا لیا، کیونکہ ان کو اپنی بھتیجی کی پسند ناپسند کا پوری طرح علم تھا۔
لیکن تمہاری ماں نے فرائی انڈا اور پراٹھا دیکھتے ہی نخوں سے پلیٹ سائڈ پر کی اور کہا میں تو حلوہ پوری کھاؤں گی۔ آہ میری جنتی ماں ہکا بکا رہ گئی۔ مصنوعی سرد ہاں بھری تو صفیہ بیگم انہیں گھور کر رہ گئیں۔ بس پھر روز یہی ہونے لگا۔ کہیں گھومنے پھرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں تو سڈنی جاؤں گی، ہم نے خواب میں آج تک سڈنی نہ دیکھا، اور یہ زبردستی کے دیکھے خواب کی تعبیر نکالنے بیٹھ گئی تھیں۔ خیر بڑا سمجھا بجھا کر کشمیر گئے، وہاں بھی انہوں نے اپنی چلائی۔ 10 دن کا پروگرام لے کر چلے تھے، یہ اڑ گئیں کہ میں پورے 20 دن رہوں گی۔ بس پھر ماننی پڑی۔ ان کی بیچارے کی بھرے انداز پر رمشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر کیا، اب تک امی ایسے ہی کرتی ہیں؟ رمشا نے صفیہ بیگم کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ شوہر کی خدمت کرتے اور ہر خواہش کے آگے سر جھکاتے ہی دیکھا تھا۔ تم بیچ میں بولو گی تو کہانی کیسے مکمل ہوگی؟ کامل صاحب ہلکا سا جھنجلا گئے۔ رمشا فوراً لبوں پہ انگلی رکھ کر بیٹھ گئی۔ صفیہ بیگم اس کی بے چینی پر کھل کر مسکرا اٹھیں۔ کتنا شوق ہوتا ہے نا بچوں کو اپنے والدین کی پچھلی زندگی کے بارے میں جاننے کا۔ خیر جب سیر کر کے واپس آئے اور یہ اپنے میکے رہنے گئیں، اور جب واپس آئیں تو بس نہ پوچھو پھر کیا ہوا۔ کامل صاحب اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ توبہ کرنے لگے۔ اس وقت صفیہ بیگم نے انہیں زبردستی طریقے سے گھور کر دیکھا، جبکہ رمشا کا دل چاہا اس کے ماں باپ کی زندگی کی کہانی کسی DVD میں موجود ہوتی اور وہ سکون سے لگا کر دیکھ لیتی، کم از کم اس میں یہ واقعے کے اشتہار تو نہ آتے۔ بابا اتنا سسپینس کیوں ڈال رہے ہیں کہانی میں؟ میرا سانس پھول رہا ہے تجسس کے مارے۔ اس کے روٹھے انداز پر کامل صاحب ہلکا سا قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ یہ محترمہ آپ پر گئی ہیں؟ واہ، تجسس کے مارے سانس پھول رہا ہے، واہ! کامل صاحب نے شرارتی انداز میں ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا تو رمشا جھیم سی گئی، جبکہ صفیہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگا ڈالے۔ بھئی ہوا یوں، جب یہ اپنے میکے سے واپس آئیں تو تیور پہلے سے بھی زیادہ خطرناک۔ بات کرو تو کاٹ کھانے کو دوڑتیں۔ میری معصوم ماں پوچھتی بیٹا تھک تو نہیں گئیں، آرام کر لو، یا آگے سے کہتی تھکے میرے دشمن، میں تو کوئی بیمار ہوں، اللہ معاف کرے۔ یعنی ہر بات کو الٹ کر کے یہ ہمیں الٹائے دے رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا ان کی کزنز کو پکڑ کر ایسا سبق سکھائیں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں۔ خود تو روتی رسوتی زندگی گزار ہی رہی تھی، ہماری زوجہ کو بھی اپنا جیسا بنا لیا۔ پھر ہم نے سوچا کزنز کو چھوڑو، ہم اپنی بیوی کے ہوش تو ٹھکانے لگا ہی سکتے ہیں۔ بس پھر ہم نے اماں کے ساتھ ذرا سی پلاننگ کی اور شروع ہو گئے۔ کہہ کر دلچسپی سے سنتی رمشا کو دیکھا، پھر شرارت سے صفیہ بیگم کو آنکھ ماری، گویا کہہ رہے ہوں بتا دوں۔ صفیہ بیگم نے بے نیازی سے منہ پھیر لیا۔ اتنا کچھ تو آپ بتا ہی چکے ہیں۔ صفیہ میری بلو والی قمیض کہاں ہے؟ کامل زور سے دھاڑا تو کچن میں برتن دھوتی صفیہ کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس ڈر کے مارے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ گلاس چھوڑ کر فوراً کمرے کی جانب لپکیں۔ پتہ نہیں، میں نے تو یہیں رکھی تھی، پوری سانس کے ساتھ ہٹلاتے ہوئے کہا تو کامل نے الماری کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ کیا مطلب یہیں رکھی تھی؟ ڈھونڈ کر دو مجھے 2 منٹ کے اندر اندر۔ غصے سے اسے دیکھ کر وہ واپس واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ دھاڑ سے دروازہ بند ہوا تو بوکھلاہٹ میں صفیہ کا ہاتھ لرز گیا اور سارے کپڑوں کی ترتیب بے ترتیب ہو کر نیچے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ ان کو پہلے ہی غصہ آیا ہوا ہے۔ صفیہ لب کاٹتے ہوئے جھک کر کپڑے اٹھانے لگیں۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا، نیازی بیگم کی صورت نظر آئی، جنہیں دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی ڈھیر ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ کامل کیوں اتنے زور سے بول رہا ہے؟ کڑے تیور، پیشانی پہ پڑی انگنت تیوریاں، غصے سے بھرا انداز، لہجہ، یا اللہ! وہ بری طرح ڈر گئیں۔ امی وہ ان کی بلیو شرٹ نہیں مل رہی، روز اس کی کوئی نہ کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی، تم کیا کرتی رہتی ہو؟ ادھر کچن میں الگ تم نے گلاس توڑ دیا، معلوم ہے کتنا قیمتی تھا، کہہ کر نیازی بیگم غصے سے پلٹ گئیں۔ صفیہ کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں۔ پہلے تو پھپھو فوراً پوچھتی تھی بیٹا گلاس کو چھوڑ دینا، آ جائے گا تمہیں تو نہیں لگی؟ اس نے ہاتھ پاؤں میں کانچ سے لگے زخم کو سہلاتے ہوئے دکھ سے سوچا، میری بلیو شرٹ اور ناشتہ، تم ابھی تک اتنے مزے سے بیٹھی ہوئی ہو، دماغ تو درست ہے نا تمہارا؟ کب واش روم کا دروازہ کھلا اسے پتہ ہی نہیں چلا، تب پتہ چلا جب کامل اس کے سر پر آ کر زور سے چلایا۔ اس کے اس قدر جارحانہ انداز پہ آنسوؤں نے بے وفائی کی اور پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ رو کیوں رہی ہو؟ یہ اس وقت یاد نہیں آیا تھا جب اپنی عزیز جان سہیلیوں، آپیوں، آپاؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سے بدتمیزی کر رہی تھی۔
کامل نے تولیہ ایک طرف اچھالتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اف، کتنا رلایا آپ نے میری ماں کو، اور تو اور کسی نے زخم کبھی نہیں پوچھا۔ رمشا کامل صاحب کی بات کاٹ کر فوراً صفیہ بیگم کے ساتھ جا بیٹھی۔ اور وہ جو ہمیں تنگ کیا وہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ میں تو نہیں سنا رہا کوئی کہانی جانی، کتنا رلایا میری ماں کو۔ کامل صاحب اس کی نقل اتارتے ہوئے جل کر بولے اور اندر چلے گئے۔ پیچھے وہ دونوں اس کے روٹھے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کامل صاحب کے جاتے ہی صفیہ بیگم نے رمشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ رمشا، ہر کوئی تمہارے بابا اور تمہاری دادی جیسا اچھا نہیں ہوتا بیٹا۔ انہوں نے صرف مجھے احساس دلانے کے لیے وہ سب کیا، یعنی غصے سے بات کرنا، ڈانٹنا وغیرہ۔ بعد میں جب مجھے احساس ہوا اور میں نے معافی مانگی تو پھپھو جان رو پڑیں کہ میری بچی تو مجھے معاف کر دے، میں نے کیسے تجھ سے برا سلوک کیا۔ اور مرتے دم تک ان کو جب وہ بات یاد آتی مجھ سے ضرور پوچھتی، صفیہ تو خفا تو نہیں نا ہم سے؟ حالانکہ سارا قصور میرا تھا۔ اس لیے بیٹا، جب لڑکی رخصت ہو کر انجان گھر جاتی ہے تو کوئی بہت ذمہ دار تجربے کار چند نصیحتیں پلو سے باندھ کر رخصت کر دیتا ہے تو ہی ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ جو لا ابالی کزن دوستیں سمجھاتی ہیں وہ ان کے اپنے ماحول کی کہانی ہوتی ہے، وہ کہانی جس میں حد سے زیادہ جذباتیت ہوتی ہے، اور ان کے اپنے خراب رویوں کے بدلے خراب مزاج کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ نہ تو ہر لڑکی کو سسرال ایک جیسا ملتا ہے اور نہ ہی قسمت ایک سی ہوتی ہے۔ اس لیے لڑکی کو خود ہی سمجھداری سے سسرالی تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کے دلوں میں گھر کر لینا چاہیے۔ صفیہ بیگم نے آخر میں مسکراتے ہوئے رمشا کے گال سہلائے تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ شکریہ ممی، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ میں مریم کے کچے ذہن میں اپنے تلخ تجربات کا ذہن نہیں کھولوں گی۔ رمشا کا شرمندہ سا وعدہ انہیں اتنا پسند آیا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ کامل صاحب جو باہر کسی کام سے جا رہے تھے انہیں دیکھ کر پیار سے مسکرا دیے، پھر شرارت بھری ہانک لگائی۔ کیوں بھائی، کسی کی حماقتوں کی کہانی نہیں سننی؟ جی نہیں، حماقتوں بھری نہیں، معصومیت بھری۔ اتنی معصوم ماں ہے میری، اور میں دیکھ رہی ہوں آپ میری ممی کو بہت تنگ کرنے لگے ہیں، رمشا نے کہا تو منہ بناتے ہوئے باہر چل دیے۔ ان کے جاتی ہی صفیہ بیگم اور رمشا بھی مسکراتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ سورج بھی ان کی پیاری پیاری اداؤں پر مسکراتا ڈوبنے کے لیے لالی میں ڈھلنے لگا۔